बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, आज हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और आज़म सवाती साहब अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें बगैर मुलाकात के वापस भेज दिया जाता है। अगर आप गौर करें तो आज़म सवाती साहब उन शख्सियात में से एक हैं जिनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे सुबह 7 बजे भी खुले हैं। यानी जब पाकिस्तान के ताकतवरों का पैगाम होगा तो अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। बाकी लोग जिनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुले, इनमें आपको बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ अली बिन गंडापुर को जेल में भेजा गया। जब पैगाम ताकतवरों का होगा तो दूसरे ताकतवर से बात करने के लिए खुसूसी तौर पर ये दरवाजे खोले जाते हैं। जब मैं ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं तो हमारे दोस्त अक्सर नाराज़ होते हैं कि आप क्यों ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर करें कि अगर पाकिस्तान में इन लोगों के लिए ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जेल में बात किससे कर रहे हैं, वो जमहूरी ताकतवर है जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। तो असल ताकतवर कौन है ये आपको पता लग जाएगा 8 फरवरी के इंतखाबात को, नताइज को देखें उससे पहले और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने जैसा इमरान खान के नाम को अपना जो इलेक्शन सिंबल है बनाकर उनके तमाम लोगों को वोट दिया। तो असल ताकतवर जेल में बैठा है। ये पावर हाउस कैदी नंबर 804 जेल से चला रहा है, जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत घूम रही है। और फिर इस वक्त जितनी भी आपको हुकूमती शख्सियात हैं या हुकूमती टोला इसे आप नाम दें, वो अपनी सुबह इमरान खान पर तनकीद से इसका आगाज़ करते हैं। तो असल तो पावर इमरान खान है। अब व्यूअर्स, ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप आज़म सवाती को निकाल कर बाकी 2 शख्सियात को ज़रा गौर से देखें तो हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बुरे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पहले अपनी पार्टी पेश की कि सरकार हम हाजिर हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन का मामला था, नशिस्तों का, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। और दूसरी तरफ हामिद रज़ा साहब ने अपनी पूरी जमात इमरान खान के हवाले कर दी कि सरकार ये है जमात, ये है प्लेटफॉर्म और ये है हमारी सियासी क़यादत जो आज से आपके लिए काम करेगी और हम हाजिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, लिहाजा हमारे प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन लड़े। तो वफादारी और इत्तेहाद की ये कहानी है। आपने एक लम्हे के लिए यहां रुकना है और कंपैरिजन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी शख्सियात हैं पिछले 1.5 बरसों में, जब से खान साहब जेल में हैं, आपने तब्दीलियां देखी है। सियासी कमेटियों में तब्दीलियां देखी, जो सेकंड टियर लीडरशिप है वहां पर आपने तब्दीली देखी, इवन के बैरिस्टर गौहर को भी तब्दील करने की बात की गई। आपको वकला की टीम में भी तब्दीली नजर आएगी, आपको तर्जुमानों में भी तब्दीली नजर आएगी, आपको इवन के जो केपी में क़यादत है वहां पर भी आपने तब्दीली देखी। ये क्यों तब्दीलियां हो रही थी? क्योंकि इमरान खान को नजर आना शुरू हो गया कि पार्टी के अंदर एक नहीं कई रॉन्ग नंबर्स हैं जो आते हैं, मेरे से बात करते हैं बाहर जाकर, यार मेरी बात भी पूरी नहीं बताते, और इससे पर्दा उठाया बहनों ने। तो एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इनकी अपनी क़यादत है, जो इनके अपने लोग हैं, इमरान खान इनके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। और ये वजह थी कि ये एहसास पाकिस्तान में ताकतवरों को भी है कि यार अगर इमरान खान जिस चैनल को और जिस कम्युनिकेशन को हम बार बार तोड़ते हैं, बार बार इसमें रुकावटें खड़ी करते हैं कि इत्तेहाद बनने जा रहा है, रोक लो, इमरान खान की डायरेक्शन ना आए, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा है, रोक लो, इमरान खान ने अगर इसके ऊपर बयानिया दिया तो ऑब्वियसली ये एक तहरीक की शक्ल बनेगा, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, लोगों को रोको, अंदर ना जाएं और वो लोग जाएं जो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया जा रहा है और आज इसीलिए इमरान खान के अलामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों से मुलाकात नहीं करवाई गई। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जेन्युइन इमरान खान के सिपाही हैं उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक हो रहा है। हार्डलाइनर्स जुनैद अकबर, उनको क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती और सिर्फ मखसूस लोग जाकर आपको मिलेंगे। और फिर जो इंतहाई अहम नुक्ता अलीमा खान और नौरीन खान ने उठाया ना, असल ये खबर है, वो कहती हैं कि ये जो 14 लोगों की लिस्ट गई थी ना कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बताओ कि किसके कहने पर लिस्ट तैयार की गई। जो लोग उस रात को केपी हाउस के अंदर मौजूद थे, मेरी उनसे बड़ी तफसील के साथ बात हुई। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नहीं कई रॉन्ग नंबर्स हैं जो ये समझते थे कि हमें इस इत्तेहाद में, और जो इस वक्त हमारी साथ जमातें शामिल हैं, इनके समेत हमें कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए।
اور جو سازش تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ آپریشن شروع ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں حکومت نے پلٹی کیا کھائی، یہ میں آپ کو طلال چودھری کی زبانی آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن علیمہ خان اور نورین خان یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیک کیا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس کے کہنے پر آپ نے یہ پورا جو ہے فیصلہ کر لیا کہ ہم قومی سلامتی کی اس جو کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں جائیں گے۔ عمران خان کے بغیر پارٹی والوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کا سوچا کیسے؟ ان 14 لوگوں سے ضرور جواب مانگے کہ کس کے کہنے پر عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں۔ یہ نورین خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اگر آپ کو پارٹی میں کسی بھی قسم کی دو نمبری نظر آئے گی، یا تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں یا پھر آپ بہنوں کی بات سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ بہنوں سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، کہ پارٹی کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے نورین خان کا، اور اب اس پہ اوپر کوئی پارٹی قیادت جواب دیتی یا نہیں دیتی۔ جواب کیا آئے گا؟ دیکھیں جی، وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عمران خان کی بہنیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن پارٹی کی ایک پالیسی اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر معاملہ عمران خان کا ہے، عمران خان کی زندگی کا ہے، عمران خان کے فیصلوں کا ہے۔ جو لوگ عمران خان کی سوچ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو لوگ عمران خان کے نظریے کو آگے بڑھا نہیں سکتے، وہ عمران خان کے فیصلوں کا احترام کیسے کریں گے؟ یہی نچوڑ ہے اس پورے سیاسی منظرنامے کا۔ ویورز، اب طلال چودھری صاحب نے، اور یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ یہ ایک یو ٹرن لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر آتی تو حالات کچھ اور ہونے تھے اور انہوں نے آپریشن اعلان کر کے آپریشن کرنا تھا، لیکن اب خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں، اور یہ ہماری پہلے بھی اسیسمنٹ رہی کہ اگر آپریشن ہونا ہے تو انہوں نے نہ وفاقی حکومت سے پوچھنا ہے، نہ کسی صوبائی حکومت سے، بلکہ انہوں نے آپریشن کر دینا ہے۔ ابھی بھی آپریشن چل ہی رہا ہے نا، وہاں جہاں پر کرفیو لگا دیا گیا، جن علاقوں میں آپ کو اطلاع ملتی ہے، وہ آپریشن نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی آپریشن کو اعلان کر کے اس کا نام رکھ کر آپ جب جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ایک سینیریو بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ اعلان نہیں ہوا، اور طلال چودھری صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ گئی نہیں تھی، اور اگر چلی جاتی تو پھر یہ ایک سازش تھی، اور کہا جاتا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور آپریشن میں یہ شامل ہیں اس فیصلے کے اندر۔ طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور کنفیوژن کیا ہے کہ ہم نے تو کسی آپریشن کی بات نہیں کی، کسی قسم کا آپریشن اس وقت نہیں ہو رہا، یہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے 800 ارب کا باقاعدہ ایک سوال بھی ڈالا ہے، دہشت گردوں کے خلاف نہیں تو دوست بھی نہ بنے ہیں۔ 7 دن کے بعد آپ نے جعفر ایکسپریس کے اوپر کیوں یہ بیان جاری کیا، اس کے اوپر بھی جواب دیا جائے۔ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور نے کہا کہ آپریشن کسی صورت بھی نہیں ہوگا، یہ وفاقی حکومت کا ایک موقف آ گیا۔ واضح کر دوں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی آپریشن کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ اب یو ٹرن اسے کہیں، ایک اعلانیہ جو آپریشن ہونا تھا، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو obviously اس کے پیچھے آپ کو یہ محرکات نظر آئیں گے۔ تو حکومت جی پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح ہر محاذ پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، یار آپ اگر مشیر داخلہ ہو، وزیر داخلہ ہو، اور آپ کے پاس یہ پوزیشن آ گئی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پاکستان کی بات کرنی ہے، لیکن یہ زیادہ وقت پاکستان کی عوام کا ضائع کر دیتے ہیں تحریک انصاف پر تنقید کر کے، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے آپریشن کرنا ہے وہ ان سے پوچھیں گے بھی نہیں، ان کو بتائیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ منیب فاروق کی بات سنیں تو اس نے کہا تھا کہ اس بھائی نے کہ جناب یہ ایک پیج کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ پورا سلیبس ہے اور ان سے پوچھے بغیر تمام فیصلے ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان فیصلوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اور اگر نہیں تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کرنا وہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو کمپلائنس ملے گی شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ ویورز، پاکستان کے اندر جہاں پر حکومتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تحریک انصاف نے جی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اسی قومی سلامتی کانفرنس کے حوالے سے، اور کیا وہاں پر تقریریں ہوئی یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب، جن کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تیاری کر کے نہیں آتے، اور انہوں نے جس ٹیم کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلوائی نا کہ ان پچھلے 1.5 برسوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم میں تبدیلیاں ہوئی، عمران خان کو یقیناً یہ احساس ہوا کہ یہ میرے صحیح نمائندے نہیں اور میری جنگ صحیح طرح لڑ نہیں رہے۔ خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تیاری کر کے نہیں آتا۔ لطیف کھوسہ کیا کہتے ہیں جی کہ فسطائیت کی انتہا ہے، اے پی سی بلائی جائے گی، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع فی الفور مستعفی ہوں، چونکہ یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ جعفر ایکسپریس کے شہداء کا خون بھی اس حکومت کے سر ہے، اور اے پی سی ہم عید کے بعد جو ہے وہ فوری بلانے جا رہے ہیں، اور اس کی بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں مدعو کیا جائے گا۔ عمران خان کو کیسے پابند سلاسل رکھنا ہے، پارٹی کو کیسے توڑنا ہے، بس یہی فوکس رہ گیا، اور بارڈرز کی حفاظت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔
اس پارلیمنٹ کے وزیر قانون کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ قانون کہیں اور سے بن کر آتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ عمران خان سے ایک ملاقات بھی نہیں کروا سکی۔ زرتاج گل کی گفتگو امپورٹنٹ تھی جی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ 50 سے زائد وزراء ہیں مگر کوئی پارلیمنٹ آنا پسند نہیں کرتا۔ آج اجلاس شروع ہوا تو فوراً اسے ختم کر دیا گیا، پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی ہر پالیسی ناکام ہوئی۔ 97% عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ سوشل میڈیا کارکنوں کو سوال اٹھانے اور ٹویٹ کرنے پر دہشت گرد قرار دے کر ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں سوال کرنا یا نظریہ رکھنا جرم ہو اور نوجوانوں کو نشانہ بنایا جائے، وہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اسد کیسر صاحب نے بھی اس موقع پر گفتگو کی۔ اور سوال اس کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پاکستان میں جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تحریک انصاف کی، انہیں منوان بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، اسے مین سٹریم میڈیا پہ جگہ نہیں مل رہی، اور یہ وہ آوازیں جو آپ کے لیے لڑ رہی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے یہ جنگ اس وقت جاری ہے۔ اے پی سی میں کیا پیغام دیا؟ اسد کیسر صاحب کی گفتگو سنیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اسد کیسر کی پوزیشن امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے ایز فار ایز مولانا از کنسرن، اور جتنے بھی وفود جب بھی مولانا سے ملتے ہیں اور جو مولانا سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، یہ بات عمران خان کے ذہن میں ڈالنے والے اسد کیسر صاحب ہیں۔ اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے اور پاکستانی عوام اسے رہا کروائے گی، اور ہم ملک کی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم اے پی سی سے پیغام دیں گے، ملک ہمارا ہے اور ہم اسے آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے۔ قومی یکجہتی قائم کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومت تو کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک وائٹ پیپر کی بات کی گئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ حسن نواز کو برطانیہ نے 9.4 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کرنے پر ڈیفالٹر قرار دیا، ساتھ میں 5.2 ملین پاؤنڈ جرمانہ بھی کیا، اور اس خاندان کی بیرون ملک جائیدادوں کا اندازہ لگا لیں، لیکن منی ٹریل کسی کی بھی نہیں دی جا رہی۔ برطانیہ میں جب ان پر ٹیکس لگتا ہے، ہم پاکستان کی شہری ہیں، جب پاکستان میں عدالتیں بلاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ حسن اور حسین نواز برطانوی شہری ہیں۔ یہ ڈرامے ان کے شروع سے چل رہے ہیں، یہ پاکستان میں مقتدرہ کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ سر، سمجھ میں تو سب کچھ ان کو آتا ہے، یہ انہی کی سمجھ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آج کہاں پر کھڑا، اور انہیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ان کی جنگ لڑ سکیں پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسے آپ نے کنٹرول کر لیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اسے کنٹرول کرنے میں آئین کی ترمیم میں کس کا ہاتھ تھا؟ پاکستان میں طاقتوروں کا ہاتھ ہے اور کس کا ہاتھ ہے؟ تو سمجھ ساری ان کو ہے۔ اب آج ہم نے اس کی ایک جھلک رانگ نمبرز کی، اور یہ جو رویے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں پوری تحریک کے اوپر، اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ تحریک انصاف نے 1.5 برس میں خان صاحب سے جتنے بھی لوگ جا کر ملے، خان صاحب نے ان کی پرفارمنس رپورٹ دیکھی، ان کے سامنے ہے کہ نتائج کون لے کر آ رہا ہے اور کون ان کو جو نقصان پہنچا رہا ہے، پارٹی کے لیول پر بھی، اور جو ان کے کیسز ہیں، اور جہاں پر عمران خان آج جیل میں موجود ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ان کو یقین ہے کہ یار یہ مجھے آخری جو ہے نا وہ بال پر اگر میں لڑنے کی بات کرتا ہوں تو یہ آخری بال تک میرے ساتھ رہے گا، اور یہ بھرپور طریقے سے میرے کیسز کا دفاع کرے گا۔ کوئی میڈیا پریزنس نہیں ہے، خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ سر، یہ رانگ نمبرز کیا کرتے ہیں پاکستان کا؟ آج جب کوئی شخص بیرسٹر گوہر کو کوریڈور میں خواجہ آصف سے خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھے گا، اس پر کیا بیتے گی؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا ورکر، جس کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، جس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، جن کے بچوں کے سامنے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر پاکستان کی کوئی عدالت ان کا کیس نہیں لیتی، اور پھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، کہا ہی جا رہا ہے کہ نئے ججز ہی حبس بیجا کے کیسز سنیں گے، اور جب تک وہ نہیں آئیں گے کیس نہیں لگے گا۔ حبس بیجا جو ہیبیس درخواستیں ہوتی ہیں، تو یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور عام ورکر قربانی دے رہا ہے۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت، اور یہ کوئی صرف افسانہ نہیں ہے۔ اگر بڑی جماعت نہ ہوتی نا تو پاکستان کے طاقتور آج اسے توڑنے کی کوشش آج بھی 1.5 برس کے بعد بھی نہ کر رہے ہوتے۔ اس کا چیئرمین خواجہ آصف سے راہداریوں میں ملاقاتیں کر رہا ہے اور خوشخبریوں میں مصروف پایا گیا۔ میڈیا پہنچ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ میں ملا لیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب ہم راہداریوں میں بھی ایک دوسرے کو سلام نہ کریں؟ اس سے پہلے شیر افضل مروت نے بھی سلام نہیں کیا تھا، اور بعد میں آپ کو ان کی حقیقت پتہ چل گئی۔ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب کون ہیں؟
ख्वाजा आसिफ वो हैं जिन्होंने इमरान खान की बहनों को नहीं बख्शा, इमरान खान के बच्चों को नहीं बख्शा, इमरान खान की पूरी सियासत और क्या क्या कुछ नहीं किया, कितने जुल्म किए ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जमात का जो चेयरमैन है, इस वक्त बाहर बैठा हुआ है जेल से बाहर, वो ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाता है और वो कहते हैं जी कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हमें जाना चाहिए था। यार आप कौन सी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इत्तफाक होना चाहिए, या तो आप ये जंग लड़ें या फिर आप इससे बाहर हो जाएं और जाकर अपनी वकालत करें। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या किरदार है? आपका कोई किरदार नहीं, यही आपका किरदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि वो शख्स जो आपको कमज़ोर दिन रात करने के लिए इस वक्त कोशिशें कर रहा है, आप उसे राहदारी में देखते हैं और आप उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर कहा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ को जिसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने इसी कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बातें कही हैं और ये ट्रैप क्या था तहरीक इंसाफ के लिए। ये भी एक ट्रैप है जी, और ये ट्रैप इमरान खान के लिए है और इनकी जो खुशगपियों के पीछे जो छुपी हुई साजिशें हैं वो एक एक करके बाहर आ रही हैं। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि इस तरह के इन कैमरा इजलासों में अस्करी क़यादत सिर्फ अपने फैसले सुनाया करती है। ये एक पुराना स्क्रिप्ट है। अगर पीटीआई कौमी सलामती कमेटी इजलास में चली जाती तो हुकूमत ये कहकर एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर देना था कि बस तमाम जमातों पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम ऐसा कोई भी फैसला इमरान खान की मुशावरत के बगैर नहीं करेंगे। अब खबर ये भी आ रही है कि GIT ने जी जो सख्तियाँ बढ़ाने की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जितने भी इनके लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जिनको पकड़ लिया गया और जिनके ऊपर क्रैकडाउन होने जा रहा है, एक तो केसेस बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ख़ानदान के ऊपर भी सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों से दौरान तफ्तीश इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया गया जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूनी मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के ज़रिए किया गया और इसके बाद अलीमा खान को 6 घंटे आपने बिठाकर उनसे तफ्तीश किया। अच्छा देखें, ये भी आपने याद रखना है और ये मैं आपको जिस चीज़ की निशानदही कर रहा हूँ, आने वाले कल में आपको ये सियासी मंजरनामा समझने में आसानी होगी कि जो भी इमरान खान के साथ मुखलिस होता है ना, उस पर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। खान साहब के साथ बहनें मुखलिस थी तो उनको उठा लिया गया कि देखें इन्होंने जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे उन पर हमला करने की कोशिश की और बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की। आपको याद होगा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, जेल में फेंक दिया। जब घर की ख़वातीन की बात आई और बुशरा बीबी के साथ भी वही सलूक किया गया ताकि इमरान खान को तकलीफ़ हो। और फिर एक और भी, आपने इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ वो देख लिया। वो पैगाम लेकर ही बाहर आया करता था इमरान खान का, वो आप देख लें कि उसके साथ क्या सलूक किया गया। तो सर ये जो भी इमरान खान के करीब होगा उसके ऊपर केसेस होंगे, और जो इनके करीब होगा, जो राहदारियों में खुशगपियाँ करने में मसरूफ़ है, उसके ऊपर ना केसेस बनते हैं ना उसे गिरफ्तार किया जाता है, और मुस्कुराते हुए आप एक दूसरे को सलाम भी करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी सोचना चाहिए। मैंने आज कुछ लोगों से तहरीक इंसाफ के बात भी की, तो मेरा यही सवाल था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए एक कमेटी क्यों नहीं बनाते जिसमें वकला हों, जिसमें ख़ानदान के लोग हों, उसे मॉनिटर किया जाए। और जब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होती, आपको इसी किस्म के तमाशे आपको हर जगह पे मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी शिकागो में कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके भी कुछ चीज़ें वहाँ पे, एक तो सोशल मीडिया के हवाले से जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, इजहार यकजहती किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो ओवरसीज़ चैप्टर है वो इसी तरह इमरान खान का पैगाम और इमरान खान की आवाज़ को अमेरिका में जो वाइट हाउस है वहाँ तक पहुँचाया जाए। इस पर वो कोशिशें मज़ीद भी अपनी तेज़ कर रहे हैं। मैं आपको ना एक खबर व्यूज़ ये भी दे दूँ, और ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की हकीकत है। और क्या हकीकत है, जमाल मंदोखेल साहब ने एक जुमला कहा एक केस में कि एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थी, अब वो वक्त गुजर चुका, हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। और वो आपको ना एक तंज करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उमर अता बंदयाल की अदालत, गुड टू सी यू वाली अदालत, जिसकी तरफ वो कह तो नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने अपने इस पैगाम के अंदर ये तंज ज़रूर किया, या फिर साकिब निसार वाली अदालत, आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद मरहूम वाली अदालतें, तो ये वो तंज कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, पाकिस्तान में सरकार अदालतें तो नहीं चला रही होंगी इस हुकूमत को, लेकिन ये हुकूमत इन अदालतों को ज़रूर चला रही है। आपको जिस मर्जी किस्म का फैसला चाहिए हो, हमने 26वीं तरमीम के बाद
ان کی مرضی کی عدالتیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چھوٹا سا ایک معاملہ تھا کہ مشال یوسف زئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یا نہیں۔ آپ نے 2 منٹ کے لیے ملاقات کروانی تھی، لیکن یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور ایک جج کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا، ایک لارجر بینچ بنا دیا۔ تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو جمال مندوخیل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہاں حکومتیں چلانے کے لیے نہیں بیٹھے، سرکار آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام حکومت اور پاکستان کے طاقتوروں کے اس وقت کنٹرول میں ہے۔ ہائی کورٹ جی توہین عدالت کا یہ کیس ہے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے اپنی عدالت میں زیر سماعت کیس ڈی لسٹ کر کے ٹرانسفر کرنے پر توہین عدالت سو موٹو کی کارروائی شروع کی۔ یہ میں آپ کے سامنے نا کارروائی منون رکھ دیتا ہوں، اور اس وقت عدالت میں کیا کچھ ہوا، اور اب سردار صاحب جو ہیں وہ کون سا فیصلہ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں زیر سماعت کیس ڈی لسٹ کر کے دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار اور جوڈیشل اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ صبح تاخیر سے جاری کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد عمران خان کے فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کہتے ہیں کہ مشال یوسف زئی ہماری وکیل یا فوکل پرسن نہیں ہے، جس کی وجہ سے تنازع بنا وہ ان کی وکیل ہے ہی نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اتنا سادہ تھا کہ وہ عمران خان کی وکیل نہیں تھی تو میں نے کمیشن اس لیے بھیجا تھا، آپ ملاقات کروا دیتے تو 30 سیکنڈ میں یہ بات واضح ہو جاتی۔ آپ عدالت کو دھکیل کر یہاں تک لے گئے، آپ مشال یوسف زئی کی ملاقات کروا دیتے تو اس میں واضح ہو جاتا اور بات ختم ہو جاتی۔ وہ وکیل نہیں ہوں گی، یہ تھوڑی ہی کہہ رہا ہوں، ایک وکیل روسٹم پر کھڑا ہو کر اگر کہے کہ میں وکیل ہوں تو عدالت رد نہیں کر سکتی۔ سینکڑوں درخواستیں ہمارے سامنے دائر ہوتی ہیں کہ کلائنٹ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وکیل ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک مدعا تھا۔ واضح کر دوں کہ میں اپنے کسی برادر جج کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں کر رہا۔ جو کارروائی میں کر رہا ہوں اس کا مقصد ایجوکیٹ کرنا ہے، کیسز یکجا کرنے اور لارجر بینچ بنانے کا معاملہ آئے تو اس جج کے پاس آتا ہے یہ کیس، جو کیس سن رہا ہو وہ جج چیف جسٹس کو لکھ کر بھیجتا ہے، پھر چیف جسٹس آرڈر کرتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک معاملہ تھا، لیکن اب یہاں پر کیا ہوا، شرمندہ کیا گیا جی ایڈوکیٹ جو اسلام آباد کے تھے، اور انہوں نے جو سوال پوچھے اس کا جواب مانگا گیا۔ اب یہ ہوا کیا، سردار صاحب کے سوالات تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہائی کورٹ قائم مقام چیف جسٹس نے نہ کیا ہوتا تو یہ کرمنل توہین عدالت ہوتی۔ اب ہائی کورٹ آ گئی ہے تو میں رک جاتا ہوں، لیکن میں اس معاملے پر ایک تفصیلی فیصلہ لکھوں گا، اور میں لکھوں گا کہ اس طرح کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جس سیکشن 24 کے تحت اس کیس کو منتقل کیا، ویورز یہ آپ کو اس لیے بھی سننا چاہیے چونکہ اس کیس سے آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ جو بحث ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک قائم مقام چیف جسٹس آئین اور قانون کو سائڈ پہ کر کے کسی اور کا فیصلہ پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جس سیکشن 24 کے تحت کیس منتقل کیا، جسٹس سردار اعجاز خان نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو وہ شک آرام سے پڑھنے کا کہا اور پھر سوالات پوچھے۔ تو یہ پوری ایک حقیقت آپ کو پتہ لگ جائے گی اس مکالمے کے بعد۔ پوچھا گیا کہ اس شک کے تحت کیس پارٹیز کو سننا ہوتا ہے یا کیا سنا گیا؟ جواب ملا نہیں، مطلب جلد بازی میں آرڈر کیا گیا۔ پھر پوچھا کہ اس شک کے تحت ماتحت عدالت سے کیس منتقل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ عدالت چیف جسٹس کے ماتحت ہے؟ جواب ملا بالکل بھی نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا عدالت لارجر بینچ کے ماتحت ہے؟ پھر جواب ملا نہیں، ایسا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ سیکشن 24 کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا، یہ درخواست بنتی ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اعتراض درست ہے، یہ درخواست نہیں بنتی، لیکن لارجر بینچ بنا دیتا ہوں۔ جب درخواست اس سیکشن کے تحت بنتی ہی نہیں تو پھر ریکویسٹ منظور کی جا سکتی ہے، یہ بھی سوال تھا۔ تو اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل خاموش ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اب اس کے اوپر جی ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اس فیصلے میں کیا کہا جاتا ہے۔ ویورز ایک اور بھی کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان سے ملاقاتوں کے کیس میں لارجر بینچ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور اعظم خان نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ طلب کیا اور ان سے جواب مانگ لیا ہے، اور انتظار حسین پنجوتا، سلمان اکرم راجہ کو بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے ملاقاتوں کے میکنزم سے متعلق جواب جو ہے مانگا ہے۔ تو اب یہ مزید اس کو دھکا دیا جائے گا، شاید کیس اب کب لگتا ہے کب نہیں، اس کے اوپر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ویورز میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آج کچھ ڈیولپمنٹس ایسی بھی ہوئی ہیں پاکستان میں جس کا تعلق باؤجی کے ساتھ ہے۔ کہا گیا کہ جناب وہ بیمار ہیں، لیکن جویل لطیف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، خوشخبریاں تھیں،
اور آپ کو ان تصویروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بیمار ہیں. میں اس کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ مکمل بیڈ ریسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں جب آ جاتی ہے تو اوبیسلی اس کی ایک اپنی شکل ہے. لیکن جو قومی کانفرنس میں ان کو آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آئے، یہ سوال ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہے گا. اور اوبیسلی پارٹی کے لوگوں نے کوشش تو کی ہے، جس طرح یہ کابینہ رنگ برنگی ہے نا، حکومت رنگ برنگی ہے، اسی طرح ان کا جواب بھی ایک رنگ برنگا جواب آپ کو ملا. ہر بندے نے اپنے انداز میں باؤجی کی ایبسنس کا جو ہے وہ دفاع کیا. اور آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ ایم این اے ہے ثناء اللہ مستی خیل، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا کہ ابھی ترکی کے صدر طیب اردگان کے پاکستان کے دورے پر آئے تو ان کا ایک وزیر اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے آیا. وہاں میٹنگ میں پاکستان کے وزیر مواصلات بھی موجود تھے. تعارف ہوا تو ترکی کے وزیر نے ہمارے وزیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ یقیناً انجینئر ہوگا. وزیر یہ سن کر خاموش ہو گئے. تو جن کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو امپورٹنٹ جو قانون سازی ہے، پالیسی سازی ہے، امپورٹنٹ فیصلے ہیں، وہ لوگ آپ کو لیتے ہوئے نظر آئیں گے. آج میو ہسپتال سے بھی یہ خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں. اور یہ وہی ہسپتال ہے جہاں پر کچھ عرصہ پہلے مریم نواز گئی تھی. اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ میو ہسپتال میں تنخواہ نہ ملنے پر ہسپتال ورکر کی خودسوزی کی کوشش. سلمان نامی وارڈ اٹینڈنٹ نے ایم ایس آفس کے سامنے خود پر تیل چھڑک لیا. سیکیورٹی سپروائزر نے بروقت کارروائی کر کے خودسوزی کی کوشش ناکام بنا دی. میو ہسپتال کے 39 ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. تنخواہیں ویریفیکیشن کی بنیاد پر روکی گئی ہیں. تو سر یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ مستی خیل صاحب کی جو بات سنی نا، اسی سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے. خبریں آج کافی تھیں تو میں نے کوشش کی کہ کم وقت میں تمام خبریں آپ تک پہنچائی جائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سیریز ہے پاکستان میں، کرنٹ لائف کے نام سے وہ چلتی ہے ایک ویڈیو. تو اس میں ایک انٹرویو ہے اور یہ انٹرویو کیا گیا جی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب کا، اور ان کا امتحان لیا گیا. وہ اپنی پوری جو امپائر ہے وہ دکھا رہے تھے کہ جو لوگ ان کے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں اور پھر پورا وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. تو ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے، یہ سوال تھا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے خیال میں گھوڑا. پھر خاتون کا جواب آتا کہ نہیں مارخور ہے. اچھا ابھی انہوں نے گھوڑا کیوں کہا؟ پاکستان میں سر یہ شاید سیاستدان سمجھتے ہیں کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ہر لیول پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی، تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال رہ گیا ہوگا کہ یار ہارس ٹریڈنگ چونکہ قومی سطح پہ ہو رہی ہے تو جانور بھی ہمارا قومی جو ہے وہ گھوڑا ہی ہوگا. تو یہ حکومت اور یہ نمونے ہمارے اوپر اس طرح سے مسلط کیے گئے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے